बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 14 जुलाई पाकिस्तान में मंगल की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 227। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के वो बयानात जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत और सियासत दोनों में तड़थल्ली मचा दी है। मौलाना फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो कभी भी फ्री में बयान नहीं देते, मतलब कि बयान बराए बयान नहीं देते। जब उनको मैदान में, अखाड़े में, रेसलिंग के रिंग में उतारा जाता है तो ज़रूर कोई बड़ी गेम सजा ली जाती है और वो शामिल होते हैं उस गेम के अंदर अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि जुस्से से कहीं ज़्यादा लेने के लिए। फजलुर रहमान साहब की सियासत को ना तो मैं खुद पसंद करता हूं और मेरे ख्याल में आप में से भी बहुत सारे पसंद नहीं करते होंगे। हैविंग सेड दैट, ये बात एक तरफ, लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि जब जब फजलुर रहमान साहब लॉन्च होते हैं तो उनको लॉन्च करने वाले कोई बड़ी गेम तैयार कर चुके होते हैं और फजलुर रहमान भी एक ऐसे पीडे प्लेयर हैं गेम्स करने के और अपनी कीमत वसूल करने के कि जब उनकी एंट्री होती है तो फिर कुछ ना कुछ होने वाला होता है। भले इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की बात हो या उससे माजी में जो पाकिस्तान के अंदर के वाक़यात हैं, जब जब फजलुर रहमान साहब को लॉन्च किया गया है, वो भले किसी बैरून मुल्क गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो या उन्हें पाकिस्तान के जर्नल्स ने लॉन्च किया हो, वो अपना मफाद तो लेते ही लेते हैं, लॉन्च करने वाले का भी पूरा फ़ायदा करवा कर देते हैं। ये बहुत ही कम होता है क्योंकि हमारा रोज़ का काम ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ भी होता है उसे वाज़े तौर पर निखार कर सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपके सामने अपना तज्जिया रखें, जो तकरीबन हम हर रोज़ ही करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें भी समझ ना आ रही हो कि इसके पीछे असल वजह क्या है। इंटेंशन की समझ ना आ रही हो, इंटेंट की समझ ना आ रही हो, बेनिफिशरी पीछे वाला कौन है सामने तो नज़र आ रहा है, इसकी समझ ना आ रही हो। ये सिचुएशन मानना पड़ेगा कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसा नहीं कि आपके सामने सारी कन्फ्यूजन छोड़ के जाएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको 2-3 पॉसिबल सिनारियोज बता के जाएं कि इनमें से कोई एक है, लेकिन अभी हतमी तौर पर यह कहना इसलिए मुमकिन नहीं कि जब हम मौलाना के बयानात देखते हैं और उनका माजी और कंडक्ट देखते हैं, कोई तालमेल नहीं है दोनों में। फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले तो आपको याद होगा वो बयान दिया कि हमने वर्दी नहीं पहन रखी, आपने पहनी हुई है। हमने पेटी नहीं पहनी, आपने पहनी है। तनख्वाह आप लेते हैं, आप शहीद होने की भी तनख्वाह लेते हैं, दिफा करने की भी और लड़ने की भी। हमें मत कहिए कि हम लश्कर बनाएं और लड़ने जाएं, ये आपका काम है, आप तनख्वाह लेकर ये काम करते हैं। बस फिर क्या था, उनका ये कहना था तो तमाम जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो जर्नैली टाउट हैं, जो नून लीग के बेचारे इस वक्त सियासतदान भी टाउट गिरी ही कर रहे हैं जर्नैलों की, वो सारे के सारे फजलुर रहमान साहब पर पल पड़े। वो क्यों पिल पड़े? वो इसलिए पिल पड़े कि उन्होंने फजलुर रहमान साहब को बहरहाल उस तरीके से कोई गाली गलोच या बुरा भला तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि ओ हो आपने बहुत गलत बात कर दी, कोई तनख्वाह लेकर वतन के ऊपर जान कैसे दे सकता है? ये तो जज्बे से दी जाती है, ये तो एक मजहबी फरीज़ा समझ के दी जाती है, ये पैसे से नहीं दी जाती। मसलन पहला बयान सामने आया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उसके बाद एहसन इकबाल और सभी ने बयानात दिए हैं। जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स ने उनको कहा है तो वो बेचारे बयानात दे रहे हैं। जो ख्वाजा आसिफ हैं वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान एक कोना मश्क सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा हैं। मक्खन भी लगा रहे हैं फजलुर रहमान को साथ साथ और उनको तनकीद भी कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए उनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फ़ौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना ना सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि शोदा और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी के मुतरादिफ है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप हालात व वाक़यात या तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर इस नज़रिए, वाबस्तगी, मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है और मौं के जवान बेटे, कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल फ़ौज, अफवाज पाकिस्तान और सिविलियंस रोज़ कौमी परचम में लिपट कर वापस आ रहे हैं, उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। मौलाना साहब ने ना सिर्फ एक इदारे को नहीं बल्कि हज़ारों शोहदा, ज़ख्मियों, बेवाओं
یتیم بچوں اور سوگواران جو والدین ہیں ان کے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے جو فضل الرحمان صاحب نے دی تھی، اب جو خواجہ آصف صاحب کی تنقید ہے وہ بھی آپ کو ہم نے بتا دی۔ آپ کو ذرا خواجہ صاحب کا ماضی بتا دیں کہ خواجہ صاحب ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو سکول کرنے میں یا ان کو بتانے میں کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ بہت غلط دی۔ ذرا جو خواجہ آصف کی اپنی ماضی کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سنیے۔ سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ سن لیا آپ نے۔ اس سے کم از کم خواجہ صاحب تو اب کسی صورت بھی کوالیفائی نہیں کرتے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ درست ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اس سے آگے ہے۔ یہ تو پرانی بات تھی، آپ کو صرف بتایا کہ کیا میچ پڑا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے جو فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کھل کے سیدھی یہ بات کر دی ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ لگتا ہے کہ فوج خود کروا رہی ہے۔ یہ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس پر تجزیہ رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس سے بھی خطرناک کچھ باتیں کی ہیں جو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سنواتے ہیں، اور پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ فضل الرحمان صاحب آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو جرنلز کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، یہ ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو گئے؟ سنیے۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے، کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے۔ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ یہ آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیا شیخ مجیب الرحمان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اٹس اے بگ تھنگ۔ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ملٹری جرنلز ملک کو ایک دفعہ پھر توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا شیخ مجیب الرحمان آپ کو مل جائے اور کہہ دیں کہ ملک اس نے توڑ دیا، اور اس لیے آپ پے در پے جو ہے وہ دہشت گردی کروائے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کا قصور ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے، میرا خیال ہے، کوئی بات ان کے پلے اب چھوڑی نہیں ہے، واضح کر کے رکھ دی ہے۔ یہی نہیں، اس سے آگے انہوں نے فورن پالیسی پر جو بات کی ہے اس میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ فورن پالیسی میں ہر محاذ پر فیل ہو چکے ہیں، وہ بھلے معاملات ایران کے ساتھ ہوں، افغانستان کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، ہر ایریا میں آپ کو مکمل شکست ہوئی ہے اور آپ نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے۔ یہاں بھی وہ جرنلز کے سیدھے لتے لے رہے ہیں۔ کیا کہا فضل الرحمان صاحب نے فورن پالیسی کے اوپر؟ سنیے۔ اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند، ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا، چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے، وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، محصور ہے۔ سن لیا آپ نے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد جب ہم فضل الرحمان صاحب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حصہ بقدر جثہ سے بھی زیادہ لینے کے عادی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں
اس کے بعد جب ہم ان کی تقریر کو دیکھتے ہیں، ان کے اقوال زریں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ اصل میں کیا. اب معاملات ہو کیا سکتے ہیں، 1 2 3 کر کے اس کو سمجھتے ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی کہ فضل الرحمان صاحب سیدھے بلے کے ساتھ عاصم منیر کے خلاف کھیل رہے ہیں. جو کچھ عاصم منیر کر رہے ہیں، بھلے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو حکومت نہیں دی یا وٹس ایور، لیکن یہ ساری تنقید سیدھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان سے معاملات بھی بگاڑے، دہشت گردی میں آپ فلاپ ہو گئے ہیں، اکانومی میں آپ فلاپ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا اعتماد آپ پر سے ختم ہو گیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو لونڈی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ سیاستدانوں کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اب مزید نہیں چلے گا. اب اس میں پاسبل سیناریوز کیا ہیں؟ پہلا پاسبل سیناریو لیمین لینگویج میں کہہ سکتے ہیں، یہ بہت ہی سطحی اگر ہم انالیسس کریں، کہ مولانا صاحب کو توقع تھی کہ انہیں زیادہ حصہ ملے گا، وہ نہیں ملا، اس لیے مولانا بفر گئے ہیں. بہت سارے لوگ یہ تجزیہ کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میرے خیال میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بڑی دیر سے حصہ نہیں ملا، 2 سال گزر گئے ہیں، اور وہ تقریباً خاموشی ہی اختیار کیے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں جہاں ان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے 26ویں ترمیم انہوں نے ان کو ووٹ بھی دے دیا تھا، تو وہ ان کے ساتھ بھی مل کے کھیلتے ہیں، ان کے خلاف چھوٹا موٹا بیان بھی دے دیتے ہیں. یہ جو نئی لہر ہے ان کے بیانوں کی، یہ میرا خیال حصہ بقدر جسہ والی بات نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات وہی ہے جو 28ویں ترمیم اور عاصم منیر خود انٹری اور ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. اس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب اگر رینٹ پر آپ کہیے کہ ان کی سروسز لی گئی ہیں، تو یہ دونوں خاندان ایسے ہیں جو انہیں ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ کسی اور ملک میں پے کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پراکسی وار کھیل رہے ہیں اور عاصم منیر صاحب کو تھوڑا جھٹکا دے رہے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ خود کیوں نہیں دیتے، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب ایک تو خیبر پختونخوا سے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے، دوسرا پورے ملک کے طول و عرض کے اندر ان کی جو مدرسے ہیں ان کے اس میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہیں، تیسرا بیرون ملک بھی ان کے ایسے ممالک کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں کہ جہاں اگر فضل الرحمان صاحب کو اٹھایا جائے گا، پکڑا جائے گا، ٹارگٹ کیا جائے گا، تو وہ ممالک بھی بیچ میں آئیں گے. اس لیے اتنا آسان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ایک احتجاجی تحریک برپا کرنا نہیں ہے جتنا فضل الرحمان صاحب کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بہاف پر، یہ میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ رہا، یہ میرے انالیسز ہیں، آپ پر چھوڑ کے جاؤں گا، خود بھی میں کنٹمپلیٹ بھی کروں گا، خود بھی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کروں گا، اور جیسے ہی ہمیں کوئی چیز سمجھ آ گئی تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ فضل الرحمان صاحب کچھ بھی فری میں نہیں کرتے، کچھ بھی خیر کے لیے نہیں کرتے، اکثر ان کے کاموں کے اندر شر شامل ہوتی ہے. تو اس میں ہے تو کوئی نہ کوئی 2 نمبری، لیکن وہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھ ابھی نہیں آ رہی. تو پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا حصہ وصول جو نہیں ملا اس کے لیے. دوسری کہ یہ پراکسی وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہاف کے اوپر. تیسرا کوئی بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی باہر کا ملک بھی ہو سکتا ہے جن کے انٹرسٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خراب کیے ہیں، اور انہوں نے اب فضل الرحمان صاحب کو آنکھ مار دی ہے کہ آپ کی لید دبا دیں. آپ ذرا اندر ہلجل کریٹ کریں پاکستان کے اندر، اور پھر باہر سے ہم ان کا ناطقہ بند کرتے ہیں، ان کا علاج ہم کرتے ہیں. کیونکہ جتنا فضل الرحمان صاحب وکٹوں کو چھوڑ کے کھیل رہے ہیں، جتنا کھل کے بیانات دے رہے ہیں، عمومی طور پر وہ بغیر کسی مقصد اور کیلکولیشن کے ایسے بیانات نہیں دیتے. تو اس کے پیچھے کوئی تیسرا بیرونی یا دوسرا یا پہلا بیرون ملک سے کوئی طاقت ہو سکتی ہے جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں. چوتھی اور آخری بات وہی جو سب کچھ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا. جب پرویز مشرف صاحب کا زوال شروع ہوا تھا تو وہ باہر سے نہیں اندر سے ہوا تھا. جنرل کیانی جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سودا کر گئے تھے، وہ واشنگٹن میں بھی اور پاکستان میں بھی ساری تحریک انہوں نے ہی برپا کی تھی. وکلا کی تحریک یاد کیجئے، جسے کل ہی عطر من اللہ صاحب کا ایک آرٹیکل ڈان کے اندر چھپا جس میں وہ وکلا کی تحریک کو یاد کر رہے تھے. 2007 اور ان اوائل کے اندر جو وکلا کی تحریک برپا ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب دوبارہ کیوں نہیں ہو رہی، وکلا کہاں ہیں. تو ہم تو بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکے کہ وکلا کی وہ تحریک بھی ISI ڈریون تھی، اس کے پیچھے ISI تھی. میڈیا کو بھی اس سارے معاملات کے اندر اس تحریک کو اٹھانے کے لیے میڈیا کو بھی جو سارے کا سارا ریموٹ کنٹرول تھا وہ ISI کا تھا.
جتنے وکلا اس میں شامل ہیں ان کے لیے ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہے ماننا، کیونکہ اس میں بہت سارے معتبر نام بھی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ انڈیجنس قسم کی آرگینک یہ ایک تحریک تھی وکلا کی اور عوام کی. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج اس زمانے سے زیادہ، اس زمانے میں تو چند ججز کو فارغ کیا گیا، اب تو پوری کی پوری عدالت کو فارغ کر دیا گیا، پورے کے پورے انصاف کے نظام کو فارغ کر دیا گیا. تو پھر وکلا کہاں ہیں؟ وہ تحریک بھی اسٹیرائڈز کے اوپر، ISI کے اسٹیرائڈز کے اوپر برپا کی گئی تھی. آج عطر منلا صاحب بھی اس تحریک کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن کہنے کا میرا مطلب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، جیسے اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں انہوں نے گیم ڈال دی تھی اندر سے مشرف صاحب کو اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے کسی نے کلی دبا دی ہو. اور اب جو ہمیں ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا، آنے والے دنوں میں نظر آئے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیدھا ہو گئے ہیں عاصم منیر کو، اور ان کی پرفارمنس، ان کا رزلٹ کارڈ جو ہے، ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ پبلک کے اندر، عوام کے اندر دھو رہے ہیں. اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. یہ 4 جو سرے دست میرے ذہن میں آئے ہیں، لیکن ہے کچھ نہ کچھ ضرور. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ نہ ہی فضل الرحمان صاحب انقلابی ہیں، نہ ہی ان سے کسی خیر کی کبھی توقع کی جا سکتی ہے، میں تو نہیں کر سکتا. نہ ہی وہ جو بیانات ہیں ان میں ہے تو سچی باتیں، لیکن فضل الرحمان صاحب ایسا سچ نہیں بولتے جس سے ملک کا اور عوام کا فائدہ ہو. فضل الرحمان صاحب کے منہ سے یہ سارا سچ نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا میں کم از کم اینکشیس ہو رہا ہوں، یا ایکسائٹڈ بھی ہو رہا ہوں کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو آپ اور ہم نظر رکھتے ہیں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ. بڑا ہی اہم یہ ٹاپک ہے. دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اصل میں یہ کیا کر رہے تھے. اگر تو چھوٹی موٹی سودے بازی سے خاموش ہو گئے تو پھر تو شاید پہلا جو میں نے آپ کے سامنے ریزن دیا وہ ہو سکتا ہے. اگر پہلا ریزن نہ ہوا اور ریزن نمبر 4 ہوا، یا ریزن نمبر جو 3 یا 2 ہوا، تو پھر معاملات فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے آنے والے دنوں میں ضرور خطرناک ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گیا. اس کے ساتھ ہی اب دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب پر یہ اٹیک کیا جا رہا ہے. عمار سولنگی، وہی اکاؤنٹ جسے منا منیب کہہ چکا کہ یہ DGC فیصل نصیر چلاتے ہیں، جو ISI کے DGC ہیں، وہی اکاؤنٹ لکھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب خیبر پختونخوا کی مبینہ انکوائری اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق سوالات ایسے ہی ختم نہیں ہو سکتے. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ متعدد مکانات، پلاٹس، بیرون ملک مبینہ جائیدادیں اور خاندانی مالی مفادات کے ذرائع کیا ہیں. لیبیا سے پشاور میں مدرسے کی تعمیر کے لیے ملنے والے مبینہ عطیات کہاں خرچ ہوئے. وزارت مواصلات کے دور میں ان کے صاحبزادے اسد الرحمان کے NHA سے مبینہ مالی معاملات کی حقیقت کیا ہے. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بلدیاتی اقتدار کے دوران ان کے بھائی لطف الرحمان کے اثاثوں میں مبینہ اضافے کی وجوہات کیا ہیں. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کرپشن کی ہے اور ان کو کرپشن کا جواب دینا چاہیے. یہ وہ گندگی ہے جو ہمارے ملٹری جنرلز بار بار پھیلاتے ہیں. اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ واقعی فیصل نصیر کا اکاؤنٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کو جو وزارت ملی تھی، وزارت مواصلات، اور اسد الرحمان صاحب کو وہ دی کس نے تھی؟ وہ آپ ہی نے دی تھی فیصل نصیر صاحب. آپ ہی نے حکومت گرائی تھی عمران خان کی، آپ ہی ان کے بیٹے کو اس وزارت پر لائے تھے. تو اصل میں یہ کارنامہ ہے ہمارے ملٹری جنرلز کا. انہیں کرپشن سے مسئلہ نہیں ہے، وہ بلکہ کرپشن کرنے دیتے ہیں آپ کو، بلکہ اپنے جھنڈے تلے آپ کو کرپشن کرواتے ہیں. جب آپ کر چکے ہوتے ہیں تو تب آپ کی فائل سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں کہ جب آپ ان کے مفاد کے خلاف بولیں گے تو آپ کی اس فائل کی دھمکی دے کر آپ کو چپ کروائیں گے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کہیں یہ انہیں پہلے کبھی یاد نہیں آیا جب تک کہ فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ دہشت گردی خود کروا رہے ہیں، فورن پالیسی میں آپ تباہ ہو گئے ہیں اور آپ نے ملک کو تباہ کر دیا اور آپ پاکستان کو ادھیڑنے کے در پہ ہیں اور آپ نیا شیخ مجیب الرحمان ڈھونڈ رہے ہیں. جب فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تو ان کو فوری طور پر فضل الرحمان صاحب کی کرپشن بھی یاد آ گئی ہے، ان کی فائلیں بھی یاد آ گئیں، ان کے بیٹے کی کرپشن بھی جو ان کی ناک کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے، بلکہ ان کے کوپریشن سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہی عمران خان کی حکومت گروائی تھی اور پھر ان کو لگایا تھا وہاں پر یہ ساری کرپشن کرنے کے لیے.
آگے بڑھتے ہیں ذرا. یہ تو ہو گیا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں. آگے ایک اور بڑا اس وقت معاملہ گرم ہے. میں نے پچھلے 2 ویلاگ جو ہیں اس کے اوپر کو بہت زیادہ بات نہیں کی. بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پر آپ بات کریں. بہت ساری چیزوں کو میں ویل لیفٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں کلیئر نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. خیبر پختونخوا نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم کی خدمات محکمہ پروسیکیوشن کو واپس کر دیں. صوبائی حکومت نے صدیق انجم کی جگہ کسی اور کی تعیناتی ابھی نہیں انہوں نے کی گئی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کی تعیناتی کی جائے گی اس میں جس شخص کو محسن نقوی صاحب نے پروموٹ کیا ہے. اور اب سہیل آفریدی جو ہے وہ صدیق انجم کو ہٹا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر محسن نقوی کا کوئی چہیتا آفیسر جو ہے اس کو لا کر وہاں پر وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہے وہ لگا رہے ہیں. سرفس لیول پر تو بہت ہی گندی خبر لگتی ہے. سرفس لیول پر تو سہیل آفریدی صاحب کا بہت ہی گندا اقدام لگتا ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو صدیق انجم ہیں انہوں نے جو جھوٹے سچے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنائے تھے ان کو بھی ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا. جو ووٹوں کی دھاندلی ہوئی تھی اس پر بھی اپنا کردار ادا کیا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں, اور بھی ان کے بڑے سارے اچھے کارنامے ہیں. اور انہوں نے جو جج دلاور جنہوں نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو جعلی جھوٹے کیس کے اندر سزا دی تھی ان کے بھی بھائی کے خلاف مقدمات جو ہیں قائم کیے تھے, اور اس ساری چیز کی سزا انہیں چودھری نظام الدین اور محسن نقوی دے رہے ہیں اور انہیں اس پوزیشن سے ہٹا رہے ہیں. اس وقت جو پی ٹی آئی کا عمومی سوشل میڈیا ہے اور عمومی لوگ ہیں وہ صدیق انجم صاحب کے ہٹائے جانے پر بہت پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی محسن نقوی کی بات مان کر یہ کر رہے ہیں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس خبر کو کیوں اگنور کیا. یہ تو ضرور ہو رہا ہوگا, اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی کے کہنے پر سہیل آفریدی یہ والا گندا کام کر رہے ہوں گے. لیکن پھر میں بولا کیوں نہیں؟ بولا اس لیے نہیں کہ یہ جو صدیق انجم صاحب ہیں یہ بھی دودھ کے دھلے نہیں, اور جو کچھ یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے اور ان کے باس جو بریگیڈیئر مصدق صاحب ہیں انفارچونیٹلی وہ نہ کر سکے. بریگیڈیئر مصدق صاحب جو ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں ایک ٹول بنے اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوئے. اس سارے عرصے میں جہاں جو جنرلز نے ایک رجیم لگائی تھی پاکستان کے ملٹری جنرلز نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کی کرپشن پکڑنے یا اور چیزیں پکڑنے یا خیبر پختونخوا کے اندر ایسے کام کرنے جس سے جرنیلی جو بدماشی ہے اس کا راستہ بند ہوتا, وہ بھی علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں اور ظاہر ہے پھر جرنیلوں کے ہاتھوں استعمال ہو کے اپنے ہی پارٹی کے وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ تھے, وہ عاطف خان ہو, جگڑا ہوں, وہ کوئی بھی لوگ جو پارٹی کے اندر جو علی امین گنڈا پور کا اپوننٹ گروپ تھا انہی کے خلاف انویسٹیگیشن کرپشن کی کرتے رہے ہیں. میں نے انہیں پارٹی کے فورمز کے اوپر اور ڈائریکٹلی بات کر کے بھی کہا کہ یہ آپ کا طرز عمل مناسب نہیں ہے. جو کام آپ کو پارٹی کے باہر کرنا چاہیے وہ آپ پارٹی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو آپ سب کی محبت, کیونکہ آپ سب بڑے جذباتی ہیں, آپ سب فوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ میں سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں. ہاں زیادہ مسلمان ہی تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے دل میں اور باہر تو کچھ نہیں کر سکے, وہ بھی مسلمان تھے. کوفہ سے باہر نکل کر جنہوں نے ان پر ظلم کیے تھے, مظالم کیے تھے, ان کو ظاہر ہے شہید کر دیا تھا, وہ بھی مسلمان ہی تھے. تو کئی دفعہ بہت فائن لائنز ہوتی ہیں, ہم کئی دفعہ بہت ساری خبروں کو اگنور کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جنہیں آپ ہیرو سمجھتے ہیں انہیں میں یہاں سے اس طریقے سے پیٹرنائز نہیں کرتا. جب میں اگنور کر رہا ہوتا ہوں تو میں ویل لیفٹ کر رہا ہوتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اصل میں اس شخص کی حقیقت کیا ہے, اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا ہوتا. ہاں واضح طور پر اس وقت تو اگر ہم دیکھیں تو سہیل آفریدی غلط کر رہے ہیں اور محسن نقوی کے اس بندے کو لا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اب جو کچھ انہوں نے اقتدار کے اندر بیٹھ کے علی امین گنڈا پور کے ساتھ پہلے مل کے اور بعد میں اب بیٹھ کر اس سارے عرصے میں کیا, وہ ایسا کوئی لاجواب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کے جانے سے آسمان گر جائے گا. جیسا محسن نقوی کا بندہ آ کر سہیل آفریدی کے ساتھ مل کے گند مارے گا, معذرت کے ساتھ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا گند مار رہے تھے. اس سے زیادہ نہ کچھ ہے, کم نہ زیادہ. اس لیے اتنے جذباتی نہ ہو جایا کریں, گھوڑوں پر نہ بیٹھ جایا کریں. اور سیاست کے اندر گرے ایریا بھی ہوتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. ہیرو اور ویلن نہیں ہوتے, درمیان کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اسی چیزوں کو بہت ہی باریکی سے سمجھا کیجئے, چیزوں کا انالیسس کیا کیجئے, اور کسی کو بھی بشمول میرے بہت جلدی نہ ہیرو بنا لیا کیجئے اور نہ ویلن بنا لیا کیجئے.
چیزوں کو پروسیس کیا کیجیے اور سمجھا کیجیے کہ اصل میں بیہائنڈ دا سین ہو کیا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر وہ بھی خیبر پختونخوا سے ہے. مراد بل کی متنازع شقوں کو واپس استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام متنازع شقوں کو واپس لیا جائے گا. 1 ہفتے میں متنازع شقیں واپس لے کر بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وزیر اطلاعات شفیع جان. ایک ہوتی ہے گرم بے شرمی, ایک ہوتی ہے ٹھنڈی بے شرمی, اور ایک ہوتی ہے نیم گرم بے شرمی. یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت نیم گرم بے شرمی کر رہی ہے. ٹھنڈی بے شرمی تو یہ ہوتی کہ چپ کر کے پی جاتے اور اس بل کو بالکل ہی کہتے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. گرم بے شرمی ہوتی کہ کر لیا پہلے, پکڑے گئے تو فوری طور پر تبدیل کر دیتے. یہ نیم گرم بے شرمی یہ ہے کہ انہوں نے اب کمیٹی کو بھیج دیا ہے. اب تو اگر آپ لوگوں نے ڈنڈا اٹھائے رکھا تو یہ اس بل میں سے یہ تمام چیزیں واپس لے لیں گے. اگر آپ بھول گئے تو کمیٹی کے اندر یہ غرق ہو جائے گا, یہ بل بھلا دیا جائے گا. کیونکہ اگر واقعی انہوں نے اس بل کو ختم کرنا ہوتا تو اس کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی. یہ 1 سیکنڈ کا کام تھا اور یہ دوبارہ ٹیبل کرتے اسمبلی کے اندر اور کہتے کہ یہ بل واپس. سمپل بات یہ کرنی تھی کہ جو مراد, جو امینڈمنٹس, جو چینجز اس دن ہوئیں وہ ساری واپس بل اپنی پچھلی صورتحال پر بحال, اور اس کے بعد یہ کمیٹی کو کہتے کہ اب آپ بیٹھ کر غور کریں, جو کوئی چیزیں امپروو کرنے والی ہیں صرف ان کو انٹروڈیوس کروائیں. اب یہ جو آپ کو کر رہے ہیں یہ آپ کو ماموں بنا رہے ہیں, اور یہ نیم گرم بے شرمی جو ہے اس کو شفیع جان صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. اب یہ تھرمامیٹر جو ہے وہ ڈال کر رکھیں گے, آپ کا تاپمان جو ہے, درجہ حرارت جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے. اپنا تو ان کا نیم گرم ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کا تاپمان دیکھیں گے کہ کیا ہے. اگر آپ کا تاپمان بہت اوپر ہوا تو یہ شاید ان بلوں میں تبدیلی کر دیں. اگر آپ بھی جمے ہوئے سمجھ گئے نا, اگر آپ بھی جمے کا مطلب ہے کہ آپ بھی بالکل فروزن ہوئے, آپ کے جذبات بھی مطلب جو ایک ابال آیا تھا وہ ختم ہو گیا, تو یہ بل ایسے ہی چلے گا اور یہ مراد جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی رہیں گی. تو یہ ایک اور 2 نمبری آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے بجٹ کے اوپر کی گئی ہے کہ 175 ارب بھی دے دو, سرپلس بھی دے دو, بجٹ بھی پورے سال کا پاس کر دو, اور ہیرو بھی بن جاؤ کہ ہم عمران خان سے ملے بغیر یہ پیسہ ان کو نہیں دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. انتہائی مستند ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ انڈیا اپنی سب میرینز پر نیوکلر وار ہیڈز کی تنصیب کر رہا ہے, جن کی تعداد 12 کے قریب ہے. اور یہ خبر SIPRI سپری جو ہے وہاں سے آئی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ہم آزاد کشمیر میں الیکشن چوری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں, انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلی دفعہ, پاکستان کی ایئر فورس نے ٹیکنالوجی کی بالادستی کی وجہ سے جو کیا, انڈیا اس وقت زخمی ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی بھرپور تیاری بھی کرے گا اور واپس ہمیں ہٹ بیک بھی کرے گا. لیکن ہم ابھی بھی الیکشن چرانے کے چکر میں ہیں, اس سے زیادہ ہماری اور کوئی سوچ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر ہم لوگوں کو اپنے خلاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم نے آزاد کشمیر کے اندر وہ حالات پیدا کر رہے ہیں جیسے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نیا شیخ مجیب الرحمان ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے لیے 2 ممالک قطر اور ترکی نے کوششیں کیں. دونوں ممالک نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ رویہ ایسا تھا جیسے کسی حاکم کا اپنے غلام کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب کہ پاکستان کا رویہ بہت ہی ابیوزو تھا افغانستان کے ساتھ ان مذاکرات کے اندر کہ جیسے افغانستان ہمارا غلام ہو. یہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ رپورٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جو مذاکرات قطر اور ترکی کروا رہا تھا یہ وہاں سے معاملات سامنے آئے ہیں. ہم نے بات کرنی تھی صدر ٹرمپ نے, اب ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو MOU تھا اسلام آباد کا وہ ختم شد, جو ہم نے صلح کرائی تھی, معاہدہ کروایا تھا وہ ختم. اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب میں 20% میں اپنا ہرمز خود کھولوں گا اور میں 20% وہاں سے ٹول ٹیکس بھی کلیکٹ کروں گا. ماشاءاللہ. ایران کہتا تھا کہ ہم نے ٹول لگانا ہے, پوری دنیا کہتی تھی نہیں لگ سکتا, یہ آزاد راستہ ہے. ایران کہتا تھا لگ سکتا ہے. اب امریکہ بھی کہتا تھا نہیں لگ سکتا. اب امریکہ خود کہتا ہے اس کو ہم کھولیں گے پوری دنیا کے لیے اور 20% ٹول وصول کریں گے. ایران کا ٹول تو شاید 5% تھا. بہرحال اب ایران 5% ٹول لے یا امریکہ 20% ٹول لے, جو اس نیبرہڈ میں رہنے والے ملک ہیں وہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں.
یا ایران کو 5% دیں گے یا امریکہ کو 20% دیں گے. مطلب دونوں صورتوں میں ان کا جو فری کا راستہ تھا وہ اس جنگ نے بند کر دیا. اور بھی بہت کچھ ہے، اگلے ولاگ میں بات کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.